नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। पारा 28 सूरह मुजादिला आज हम शुरू करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो भाई थे। उनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, इल्म हासिल करता, आपकी मजलिस में होता, और दूसरा मेहनत मजदूरी करता यानी कमाता था। ये इल्म हासिल करता और वो कमाता, यानी एक इल्म हासिल करता और दूसरा कमाता। तो एक रोज़ मेहनत मजदूरी करने वाले भाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरा ये भाई मेरी कुछ मदद नहीं करता, यानी इसको बस सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का ही शौक है, कुछ काम नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुझे अल्लाह ताला इसी वजह से रिस्क देता हो, यानी तू उसके लिए भी कमा रहा है और अपने लिए भी कमा रहा है। शायद तुम्हारा रिस्क उसके इल्म हासिल करने की बरकत से तुम्हें भी मिल रहा हो। तो जिंदगी में हम अगर किसी की मदद कर रहे होते हैं, खुसूसन खास तौर से ऐसे लोगों की जो किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं, तो अपनी दुनिया कमाने का उनके पास वक्त नहीं है, तो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही उसको सरवाइव करा रहे हैं या मैं ही हूँ, मैं ही कर रही हूँ उसके लिए, वो तो कुछ कर भी नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए होते हैं, अल्लाह ताला के दीन में लगे हुए होते हैं, और हम उनकी फाइनेंशियली मदद करते हैं, तो हो सकता है अल्लाह ताला बरकत भी इसी वजह से हमें दे रहे हों। ठीक है, नेकी के कामों में फिर जैसे कि खर्च करते रहना और फिर दूसरों की मदद करना, है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो सिर्फ कमा रहा हूँ और ये तो इसी काम में लगा हुआ है, इसका तो और कुछ काम ही नहीं है। तो इल्म जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, और जो हासिल करते हैं या कोई किसी की मदद करता है हासिल करवाने में, तो ये जो है ये भी सदका जारिया में से आता है। ठीक है, सूर्य मुजादला शुरू करते हैं। इसमें ये सूरा मदनी है, और इस सूरा का शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि ज़माने जाहिलियत में, जब इस्लाम, ज़माना जाहिलियत किसको कहते हैं? बिफोर इस्लाम जो टाइम था। तो ज़माने जाहिलियत में एक तरीका ये था कि जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो जाती थी, तो शौहर गुस्से में अपनी बीवी को कहता कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। और इस तरह कहने से वो हमेशा के लिए उस क्या समझा जाता था कि तलाक हो गई। तो इसके बाद शौहर और बीवी के दरमियान जो है, यानी इकट्ठा होने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती, यानी अब वो इकट्ठा नहीं रह पाते। तो एक वाकया जो था वो पेश आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। एक अंसारी जिनका नाम औस बिन सामित था, उनकी बीवी का नाम खौला बिनते सालिबा था। ये मैंने साहबियात में भी मैंने ये सुनाया था, अगर आप लोगों को याद हो जिसने साहबियात की ली क्लास, तो उनका नाम खौला बिनते सालिबा था। उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ तो औस बिन सामित ने गुस्से में आकर जिहार के यही अल्फाज अपनी बीवी से कह दिए। इसको क्या कहते थे? इसको जिहार कहते थे। और जिनके मायने ये थे कि अब वो दोनों हमेशा के लिए जुदा हो गए। दोनों को इस बात पर बहुत शर्मिंदगी भी हुई, गुस्सा उतरने पर बहुत परेशानी और पछतावा हुआ। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो हजरत खौला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर हाजिर हुई, क्योंकि अभी तक जिहार के बारे में कोई वाकया, यानी कोई भी आयत इस तरह की नाजिल नहीं हुई थी। जिहार के बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं आया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पर ये फरमाया कि मैं ये समझता हूँ कि तू इस पर हराम हो चुकी है। इस पर हज़रत खौला कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने तलाक के लफ्ज़ तो बोला ही नहीं था। वैसे भी मेरी उससे औलाद है। अगर मैं उससे दस्तबरदार हो जाऊँ तो औलाद बेतवज्जो का शिकार हो जाएँगी। अपने पास रखूँगी तो उनके अखराजात नहीं उठा सकती, यानी उनके खर्चे नहीं उठा सकती। और साथ-साथ वो रोती चली जा रही थी और बार-बार ये तकाज़ा कर रही थी कि मेरे मसले का कोई हल बताइए, कोई बेहतर सूरत बताइए। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो शुरू की आयतें थी ये नाज़िल फरमाई, जो शुरू की आयत है। और कहा जाता है कि वो रो धोकर वापस जा रही थी, यानी वो जो है रो रही थी, आपस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसरार कर रही थी, बार-बार कह रही थी, एक तरह से एक प्यार भरे अंदाज में जो झगड़ा होता है ना वो कर रही थी। तो फिर यही सूरत फिर नाज़िल हुई। यानी इस सूरत की शुरू की आयत नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुलाया और अल्लाह ताला का हुक्म पढ़कर सुनाया, और ये हुक्म हमेशा के लिए इस्लामिक शरीयत का हिस्सा बन गया।
تو اسی سے ہے سورہ مجادلہ. مجادلہ کس کو کہتے ہیں؟ جیم دال لام سے یہ بنا ہے جدال. یعنی قرآن پاک میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. جھگڑا کرنا زمانی یا برے معنوں میں کٹ حجتی کرنا، جھگڑا کرنا. اچھے معنوں میں کسی سے اپنی بات محبت اور اعتماد اور دلیل کے ساتھ منوانے کی کوشش کرنا. بس انداز سے معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں یعنی یہ جو خاتون تھی جن کی بات سنی گئی تھی اور جن کو یہ عزت اور احترام بخشا گیا تھا، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی حضرت ثعلبہ کے لیے کہ یہ جو ہے ان کی وجہ سے سورت کی ایک آیت یعنی قرآن کی آیات نازل ہوئی شروع کی. تو اس کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت بھی کیا کرتے تھے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی شکایت اور جھگڑے پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. اور ان کو پھر بعد میں صحابہ کرام بھی بہت اہمیت دیتے تھے. یعنی اور کیا کہتے تھے؟ یہ تو وہ خاتون ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی. یعنی ایک مرتبہ حضرت عمر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا نے ان کو روک لیا. آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے تو انہوں نے برا مانا کہ خاتون نے امیر المومنین کو روک لیا. بہرحال حضرت عمر بہت پیشنس اور صبر کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے، بہت دیر تک سنتے رہے. پھر وہ اپنے آپ ہی چلی گئی. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اس بڑھیا کی کو اتنی توجہ دے رہے ہیں اور اتنی توجہ سے اس کی بات کیوں سن رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو آپ کا انتظار کرنا پڑا، اس کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے سن لی تھی. عمر کی کیا مجال کہ وہ اس کی طرف توجہ نہ دے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام کے بارے میں بھی یعنی سے پتہ چلتا ہے چاہے کوئی بھی ہے، اسلام حقوق دینے کے معاملے میں صحابہ کرام بہت سینسیٹیو تھے. ہر صحابہ جو تھے یعنی ہر صحابہ جو ہے اس بات کا دھیان بھی رکھتے تھے. یعنی کیا کہتے تھے کہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جن کی بات اللہ تعالیٰ نے سن لی تھی، ساتوں آسمان پہ سے سن لی تھی. تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان کی بات نہ سنوں، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں. سبحان اللہ. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے شروع کی آیت ہے. قد در حقیقت سمعا سن لیا، سمعا یسمعو سے سن لیا، اللہ نے سن لیا، اللہ نے. یہ فعل ماضی ہے. قولا بات، التی اس عورت کی جو تجادلو کا جھگڑا کر رہی تھی آپ سے. جادلا یجادلو سے تجادلو کا یہ مضارع ہے فیمیل کا صیغہ. وہ جھگڑا کر رہی تھی آپ سے فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتقی اور وہ شکایت کر رہی تھی. تشتقی شین قاف واو شکوا یا شکایت. اشتقا یشتقی سے یہ بنا ہے اور یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اور وہ کیا کر رہی تھی؟ شکایت کر رہی تھی اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ یسمعو وہ سن رہا تھا. سمع یسمعو سے فعل مضارع. تحاورکما گفتگو، تحاورا یعنی ان کی سرگوشی ڈائلاگ، ہور ہا واو را سے بنا ہے یہ. تحاورا یتحاورو تحاور آپس میں گفتگو کرنا، آپس میں چھپ کے سے بات کرنا، اس کے لیے آتا ہے. اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی باتیں، گفتگو یا ڈائلاگس. ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ شکایت کرنے آئی تھی اور وہ بار بار جھگڑا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے بتایا نا یہ جادلا یجادلو اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کسی سے محبت بھرے اور اعتماد کے ساتھ دلیل کے ساتھ اپنی بات منوانے کو بھی یہ والے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. جھگڑا کرنا، انداز بدل گیا. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سن لی اللہ نے اس کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے، آپ کے اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے. اللہ بہت خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اس سننے کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سنتا ہے کہ وہ عورت گھر کے ایک کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی اور اس کی بات میں نہیں سن پا رہی تھی. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کتنے بڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کتنے بڑے تھے. ایک کونے میں اگر کوئی بات کر رہا ہو دوسرے کونے میں سننا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی.
यानी बहुत छोटे छोटे घर हुजरे हुआ करते थे, तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और इतने छोटे छोटे घर में, और उस खातून की आवाज जो है इतनी कम थी कि यानी बदतमीजी का अंदाज नहीं था वो। अगर बदतमीजी का अंदाज होता या लड़ाई झगड़े का अंदाज होता तो बहुत तेज तेज से आवाज से बात करती, लेकिन वो इतने कम आवाज से बात कर रही थी, इतने ये साहबियात, कि हजरत आयशा भी उनकी बात नहीं सुन पाई। तो यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला जो है, कौन सी सिफत यहाँ पर आ रही है कि देखो अल्लाह ताला अपने बंदों की किस कदर बातें सुनता है, कि अल्लाह ताला समीउन है और बसीरुन है। समीउन बहुत बहुत सुनने वाला, और बसीर खूब खूब देखने वाला, यानी हमारे दिल की आवाज तक वो सुन लेता है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह ताला से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला तो मेरी दुआएं सुनते नहीं है, अल्लाह ताला तो मेरी बातें सुनते नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला भी है और खूब देखने वाला भी है। वो देख भी रहा था कि वो औरत क्या कर रही थी। अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसके लिए कोई हल नहीं था। उस वक्त वो कहती थी कि मैं क्या अपने शौहर पर हराम हो चुकी हूँ? तो आप फरमाते मेरा ख्याल है हाँ। तो वो कहती मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं, इसरार कर रही थी, रो रही थी, तो उसकी इल्तिजा क्या करी, अल्लाह ताला ने सुन ली। और आप देखें कि हम नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद भरी हुई होती है, हर एक अपनी अपनी दुआएं कर रहा है, अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुन रहे हैं। उसको कहते हैं बसीर, देख भी रहे हैं और समी सुन भी रहे हैं। खूब देखने वाला है, जो अंधेरी रात में काले पत्थर पर रेंगती हुई काली चींटी को भी देख लेता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये कमाल है, समी और बसीर। अब फिर आयत नंबर 3 देखें, वल्लज़ीना, और वो लोग जो युज़ाहिरूना जिहार करते हैं, सॉरी आयत नंबर 2, अल्लज़ीना, वो लोग जो युज़ाहिरूना जिहार करते हैं। ज़ाहरा युज़ाहिरू से पहले मुजारे है ये। जिहार कौन क्या होता है? जिहार जो मैंने आपको अभी बताया कि शौहर क्या कहता था कि आज से तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है, उसको जिहार कहते हैं। तो वो लोग जो जिहार करते हैं, मिनकुम, तुम में से, मिन निसाइहिम, अपनी बीवियों से, माँ नहीं है, हुन्ना वो, उम्महातिहिम, उनकी माएं, यानी वो उनकी माएं नहीं है, इन नहीं, उम्महातुहुम, उनकी माएं, इल्ला मगर, अल्लाई, वो जिन्होंने, अल्लाई किसको कहते हैं? जैसे अल्लाती होता है ना, अल्लाती, अल्लजीना, अल्लजी, अल्लाती, ऐसी फीमेल के लिए अल्लाई भी आता है, और जिसके मायने क्या होते हैं? वो या जो। मगर वो जिन्होंने वलदना, वलदना, वलदा यलिदु से, वलदना जन्म देने के लिए आता है, जिन्होंने जन्म दिया हूं उन्हें, व इन्नहुम, और बेशक वो, लयकूलूना, जरूर वो कहते हैं, काला यकूलू से, मुनकरन, नापसंदीदा। नकरा किसको कहते हैं? मुनकर, अनकरा युनकिरु, यानी नापसंदीदा चीज को, ना माकूल, मुनकरन मफूल है, नापसंदीदा, मिनल कौली, बात, व जूरन, और झूठ, जूर वजर से बनाई, वाव जारा से, झूठ, हक के खिलाफ बात करना। ठीक है, जावरा के मायने होते हैं राहे हक से कतरा जाना, सीधे रास्ते से हट जाना, सीधे रास्ते से एक तरफ होकर निकल जाना। ये लफ्ज हम सूरह कहफ में भी पढ़ चुके हैं, है ना, उसमें भी इस्तेमाल हुआ है, यानी सूरज कतरा कर निकल जाता है। तो ये क्या है यहाँ पर के, और झूठ, व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, लअफुवन, बहुत माफ करने वाला, गफूरुन, बहुत बख्शने वाला है। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, यानी इस तरह कहते हैं कि तू मेरे माँ की पीठ की तरह है, तो वो नापसंदीदा बात है। वो उनकी माएँ नहीं हो सकती, माएँ तो सिर्फ वो हैं जिन्होंने जन्म दिया हो, वो माएँ हैं, इसके अलावा कोई माँ नहीं हो सकती। और जो जिहार करते हैं, इस तरह की बात बोलते हैं, वो बहुत नापसंदीदा बात है और वो झूठ है। और अगर जिसने अभी ये कर लिया हो, वो माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, यानी इग्नोर करने वाले हैं, माफ करने वाले हैं, बेनियाज है। यानी अफून किसको कहते हैं? बहुत माफ करने वाला, और गफूर बहुत बख्शने वाला। अल्लाह माफ करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है। तो ये जो कसम थी, इस कसम को इस कसम की यहाँ पर क्या की गई, उसको मना किया गया कि ये जो है बहुत निहायत ही घटिया और नापसंदीदा बात है अल्लाह ताला के नजदीक, कि कोई बीवी माँ कैसे हो सकती है, माँ की तरह कैसे हो सकती है। इसके बारे में ये भी आता है
ابن کثیر میں حضرت خولہ کہتی ہیں کہ میں ان کے گھر میں تھی، یہ بوڑھے اور بڑی عمر کے تھے ان کے شوہر، اور کچھ اخلاق کے زیادہ اچھے بھی نہیں تھے۔ ایک دن باتوں میں نے ان کی کسی بات کی خلاف ورزی کر دی اور انہیں جواب نہیں دیا، جس پر وہ بڑے غضبناک ہوئے اور غصے میں فرمانے لگے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ پھر گھر سے چلے گئے اور قومی مجلس میں کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر واپس آئے اور مجھ سے کچھ بات چیت کرنی چاہی۔ میں نے کہا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں خویلیہ کی جان ہے، تمہارے اس کہنے کے بعد اب یہ بات ممکن ہے یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے بارے میں نہ آ جائے، یعنی اب یہ بات ناممکن ہے کہ میں تم سے بات کروں۔ لیکن وہ نہ مانے اور زبردستی کرنے لگے، کیونکہ وہ کمزور اور ضعیف تھے تو میں ان پر غالب آ گئی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں اپنی پڑوسن کے یہاں چلی گئی اور اس سے کپڑا مانگ کر اوڑھ کر رسول اللہ کے پاس پہنچی، اس واقعے کو بیان کیا اور اپنی مصیبتیں اور تکلیفیں بیان کرنی شروع کر دی۔ آپ یہی فرماتے جاتے تھے کہ خویلا، اپنے خاوند کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ بوڑھے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب وحی اتر چکی تو آپ نے فرمایا، اے خویلیہ، تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں قرآن کریم میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے قد سمع اللہ سے عذاب علیم تک پڑھ کر سنایا، اور پھر فرمایا، جاؤ اپنے میاں سے کہو کہ ایک غلام آزاد کر دے۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس غلام نہیں ہے، کہاں سے آئے؟ تو وہ بہت مسکین ہے، یعنی غریب ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑی عمر کے ہیں، ناتواں کمزور ہیں، وہ 2 ماہ کے روزے بھی اس کی بھی ان میں طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو ایک وسق یعنی تقریباً 4 من کھجورے دے دیں۔ میں نے کہا، آپ کی اس مسکین کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا آدھا وسق کھجورے میں اپنے پاس سے انہیں دے دوں؟ میں اپنے پاس سے انہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا، بہتر، آدھا وسق میں دے دوں گی، یعنی رسول اللہ نے کہا کچھ میں دے دوں گا، کچھ تم دے دو۔ آپ نے فرمایا، تم نے یہ اچھا کیا، اب خوب کام کیا، جاؤ اس کو ادا کرو اور اپنے خاوند کے ساتھ جو تمہارے چچا کے لڑکے ہیں محبت، پیار اور خیر خواہی اور فرما برداری کے ساتھ رہو۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ یعنی ان کے پاس، کیونکہ اب آگے آ رہا ہے نا، آگے نیکسٹ آیت میں کہ اس کا کفارہ کیا ہے، تب یہ کیا کہا کہ یہ جو زہار کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں، یہ ناپسندیدہ ہے، اور جو بھی یہ کرے گا اس کی پھر سزا بھی بتا دی۔ کیا سزا؟ والذین، اور وہ لوگ جو یظاہرون، زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم پھر یعودون، وہ رجوع کر لیتے ہیں، ورنہ واپس لوٹ لیتے ہیں۔ آدھا یعودو کہتے ہیں نا لوٹنے کو، رجوع کرنے کو، وہ واپس لوٹتے ہیں، لما، اس سے جو قالو، انہوں نے کہا، فتحریر، تو آزاد کرنا ہے۔ یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، تحریر کس کو کہتے ہیں؟ آزاد کرنے کو، تحریر اسی سے آتا ہے، تو آزاد کرنا ہے، رقبت، ایک گردن کا۔ یہ لفظ بار بار ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان کے، یتماسا، وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ مسا یمسو پڑھا ہے نا آپ نے، ٹچ کرنا۔ تو جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کریں یا دو لوگوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہو تو کون سا باب ہوتا ہے؟ یہ والا باب، باب مفعلہ، کہ یتماسا، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ذالکم، یہ ہے، تو عزونا، تم نصیحت کیے جاتے ہو، وہذا یعیزو سے بنا ہے یہ، تو عزونا مضارع مجہول ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ تا پر پیش اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے عین، کیونکہ واو نون تو علامت ہے مضارع کی، اس کو چھوڑ کے سیکنڈ لاسٹ جو ہے عین، اس پر زبر، پیش اور زبر کا کمبینیشن مضارع مجہول۔ تم نصیحت کیے جاتے ہو، بھی اس کی، واللہ، اور اللہ، بما، اس کے ساتھ، جو تعملون، تم سب عمل کرتے ہو، علیم، یعلمو سے، تم سب عمل کرتے ہو، بخبیر، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جب زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، پھر وہ رجوع کر لیتے ہیں، تو یعنی واپس آ جاتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے کہ ایک گردن کا آزاد کرنا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ اگر وہ واپس لینا چاہیں، یعنی انہوں نے اتنی بڑی بات بول دی، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اب اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک گردن کا، یعنی ایک غلام آزاد ہونا چاہیے، مرد ہو یا وہ عورت ہو، بس ایک غلام آزاد ہونا چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے میں ریلیشن بنانے سے پہلے ان کو یہ کام کرنا ہوگا، کفارہ اس قسم کا دینا ہوگا۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر تم نہیں کر رہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ خبیر۔ اس سے پہلے کیا آیا؟ سب سے پہلے آیا تھا سمیع بصیر، کیونکہ یہاں پر سننے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے سمیع پہلے آیا کہ خوب سننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد
کہ یہ غلط بات ہے, بہت نامعقول بات ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے, اس لیے اس سے معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عفو غفور ہیں. پھر یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, آپ دیکھیں صفت بھی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے نا, آیت کے اکارڈنگ آتی ہے, کانٹیکس کے اکارڈنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ سزا کی بات ہو رہی ہے, تو اگر تم نہیں کرو گے تو خبیر, اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم یہ ریلیشن بنانے سے پہلے غلام آزاد کرتے ہو یا نہیں کرتے, اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. آیت نمبر 4, فمن, تو جو کوئی لم نہیں یجد پائے, وجدہ یجدو سے بنا ہے, لم یجد, یہاں پر جو ہے دال پر جزم آ گیا لم کی وجہ سے, تو جو نہیں پائے, فسیامو, تو روزے رکھنا, سیام مصدر ہے یہ, تو روزے رکھنا ہے, شہرینی, 2 مہینے, شہرین یہ ہم پڑھ چکے ہیں, یہ لفظ بھی سورہ نساء میں, شہرینی 2 مہینے, متتابعین لگاتار, متتابعین یعنی بالکل لگاتار, یعنی بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے, لگاتار روزے رکھنا, متتابعین, من قبل, اس سے پہلے, ان کے یتماسا, وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں, ٹچ کریں, فمن, تو جو کوئی لم نہیں یستطیع, طاقت رکھتا ہو, استطاع یستطیع, تو یہاں پر لم کی وجہ سے مضارع کے عین پر لاسٹ میں جزم ہے, اور جب لم آ جاتا ہے مضارع کے آگے تو ڈڈ ناٹ کے معنی دیتا ہے ماضی منفی کے, تو نہیں وہ استطاعت رکھے, فاطعام, تو کھانا کھلانا, اطعام یہ کیا ہے, یہ بھی مصدر ہے, مصدر اطعما یطعمو سے, اطعام مصدر کہ کھانا کھلانا, 60 مسکینن, 60 مسکین کو, ذالکا یہ ہے, لتؤمنونا, تاکہ تم ایمان لاؤ, آمنا یؤمنو سے تؤمنونا تھا, نون ڈراپ ہو گیا لام زیر لی کی وجہ سے, تاکہ تم ایمان لاؤ, باللہ اللہ پر, ورسولہ ہی, اور اس کے رسول پر, وتلکا, اور یہ, حدود اللہ, حدیں ہیں, حدود ہیں, حد ہیں اللہ کی, وللکافرین, اور کافروں کے لیے, عذاب علیم, دردناک عذاب ہے, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پر کیا ہے, سزا آ گئی کہ اگر کوئی زہار کرتا ہے تو اس کو, اس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ اسے لگاتار, سب سے فرسٹ کیا, 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. اگر وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں, سب سے پہلے اس کو غلام آزاد کرنا ہے. اب دیکھیں یہ آپشن آج کے ٹائم پر ہے نہیں, کیونکہ غلام آج کے ٹائم پر ہوتے نہیں ہیں, تو اس پر تو ہم نہیں جائیں گے. اب سیکنڈ دیکھیں, روزے رکھنا ہے, لگاتار 2 مہینے کے روزے. اگر وہ کمزور ہے, ناتواں ہے, روزے نہیں رکھ سکتا, بیمار ہے, پھر وہ کیا کرے, 60 مسکین کو کھانا کھلائے, اور 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے اسے. اور کھانا پھر جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, کھانا اس طریقے کا ہونا چاہیے جو ہم کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ بالکل سڑا ہوا اور بالکل ایسا گھٹیا قسم کا اور کھانا کھلائیں, جو ہم کھاتے ہیں ویسا کھانا ان کو کھلایا جائے, ٹھیک ہے. یہ سزا ہے, اور یہ کیوں ہے, یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور یہ اللہ کی حد ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی حدیں کراس کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حدیں نہیں مانتا, وہ کفر کرتا ہے. کفر کس کو کہتے ہیں, انکار کرنے کو, اس لیے وہ کافر ہو جاتا ہے, اور کافروں کے لیے کیا ہے, دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری, اللہ تعالیٰ کی حدیں پار کرنے والا کفر کرتا ہے تو اس کی سزا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پھر سزا دینے والے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اب پہلے تو مال کی بات ہے کہ اب اور یہ سزا کس کو ہے, یہ سزا شوہر کو دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے, یہ اس بات سے, یہ جو بات تھی گھر توڑنے کا سبب تھی, گھر توڑنے کی وجہ تھی, یہ اس بات سے ایک گھر ٹوٹ جاتا تھا, نسل میں خرابی کا ذریعہ تھی یہ بات, یعنی نسل میں بگاڑ آ جاتا تھا, بچوں پر سب سے زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اور جب بچے جو ہیں, جب بچوں پر افیکٹ پڑتا ہے نا, تو بچوں سے نسلیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں پھر, ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں جو آگے 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 بڑھ کر
نسلیں جو ہیں پھر برباد ہونی شروع ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ زبان سے زہار کا لفظ نکال دیا، اچھا یہ تو اتنی معمولی بات ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دے دی اس کو۔ تو یہ جو ہے نا بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سوسائٹی پر اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، اور کتنے معاشرے خراب ہوتے ہیں، کتنے گھر خراب ہوتے ہیں، کتنی نسلیں خراب ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کی سزا بھی اتنی بڑی دی گئی ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اور پھر کیا تھا، پھر دیکھیں اس کے بعد سے لوگوں نے احتیاط کرنی شروع کر دی، یہ لفظ بولتے ہی نہیں تھے، معمولی سزا ہوتی نا اس کی تو اس کو کیا کرتے کہ بولتے، اور پھر اس کے بعد پھر کفارہ ادا کرتے، پھر سے ساتھ میں آ جاتے، ہے نا۔ ٹارچر ہوتے، ذہنی ٹارچر، مینٹلی ٹارچر بیوی کو کرتے، گھر والے ٹارچر ہوتے، ہر کسی پر اس کا افیکٹ پڑتا، ہر کسی کے حق مارے جاتے۔ تو اس لیے کیا کیا گیا، پہلے ہی اس کو سزا، کیونکہ اسلام میں جو سزا ہوتی ہے نا وہ سخت اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کو کریں نا۔ اب دیکھیں نا، ہم جو ہے معمولی سزا دے دیتے ہیں آج کے ٹائم پر، کتنا بھی بڑا مجرم ہو، معمولی سزا دے دی، وہ دوبارہ باہر نکل کے وہی کام کر رہا ہے، دوبارہ وہی کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک بار اگر کسی کو سخت سزا دے دی نا، بہت سارے گھر بچ جاتے ہیں، بہت ساری زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ چوری کی سزا اگر ہاتھ کاٹنے کی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کتنے گھروں میں چوریاں ہونے سے بچ جاتی ہیں، کتنے گھروں میں چوریاں ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ اگر ہے نا اتنی سخت سزائیں اگر یہاں پر بھی ہو جائیں تو اس سے کیا ہو، سوسائٹی میں سکون آ جائے۔ صحابہ کرام کے ٹائم پہ کتنا سکون تھا، اگر سڑک پر ایک دھاگا بھی پڑا ہوا ہوتا تھا نا وہ بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا، ہے نا۔ چوریاں نہیں ہوتی تھی، بد کلامیاں نہیں ہوتی تھی، سوسائٹی اتنی سکون کی تھی، گھر معاشرے ہر کوئی خوشی خوشی میں رہ رہا تھا، ہر کوئی جو ہے سکون میں تھا۔ تو اب دیکھیں ذرا، آپ سزائیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں تو آج جو ہے کرائم زیادہ بڑھ گئے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، تو اس لیے سزائیں دی جاتی ہیں، سخت سزائیں۔ اور پھر یہ کہ روزے رکھنے ہیں لگاتار، یعنی مان لیں بیچ میں اگر ایک دن کا گیپ آ گیا نا تو پھر دوبارہ سے شروع کرنے ہوں گے روزے، یعنی مان لیں اگر 59 روزے ہو گئے اور لاسٹ والا روزہ چھوڑ دیا بنا کسی مجبوری کے، تو واپس پھر شروع سے ایک سے شروع کرنا ہوگا، اس طرح روزے۔ اور کسی بھی اتھارٹی کا ہونا جو ہے، اب دیکھیں نا کوئی بڑی بات نہیں ہے، شوہر کے پاس طلاق کی اتھارٹی ہوتی ہے، اور جس کے پاس جتنی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے نا اتنا ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے شوہر کو روزے رکھنے کے لیے کہا، کیونکہ طلاق شوہر دیتا ہے، اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے، یہ ذمہ داری اس کے پاس ہے۔ اور اگر کوئی بہت کمزور ہے، بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا اور غریب بھی ہے، تو بیت المال سے اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیت المال نہیں ہے تو کسی کوئی اور اس کی ہیلپ کر دے، بہرحال بیوی بھی کر سکتی ہے ہیلپ اس کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحادون، مخالفت کرتے ہیں، ہا دال دال سے بنائے حد، محادہ مخالفت کے لیے آتا ہے، اور دشمنی کے لیے یہ لفظ آتا ہے محادہ۔ مخالفت کا مطلب اگر کوئی یہ بولے کہ اتنے سے جملے کی اتنی بڑی سزا، تو یہ معمولی جملہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، یحادون، حادہ یحادو، ان اللہ کی و رسولہ، اور اس کے رسول کی، کبیتو، وہ ذلیل کیے جاتے ہیں، کاف با تا، کبیتو یعنی ڈسگریس کرنا، کبت سے بنا ہے، کاف با تا سے، کبتا یکبتو اکبت، اور یہ کیا ہے، کبیتا ماضی مجہول ہے، کبیتا ذلیل کیے جاتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، وقد، اور در حقیقت، انزلنا، نازل کیا ہم نے، انزلہ ینزلو سے، آیات، آیات، بینات، واضح، کلیئر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا۔ یعنی اگر جو مخالفت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اقوال یعنی جو انہوں نے بولا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی سر جھکا دینا اپنا، رسول اللہ نے کوئی بات بولی اس کو مان لینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے، تو پھر وہ تیار ہو جائے صورت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلت سے دو چار کریں گے، یعنی پھر ان کو دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے، آخرت میں تو ملتی ہے، دنیا میں ذلت ملتی ہے،
ہے نا, دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی, لیکن آخرت میں وہ جنت سے محرومی کی بھی بات آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی نہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ کی بھی اطاعت ضروری ہے. اس لیے بار بار آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بار بار ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں, بار بار ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں, سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں, پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. تو اس لیے اگر انسان ان دونوں کی مخالفت کرتا ہے تو وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. قدادہ یعنی سلف صالحین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے کو آگے پہنچاتے تھے اور ان کی بات کو قبول کرتے تھے. قدادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ یہ فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی ہے. تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے تو یہ کہا ہے, آئندہ مجھ سے کوئی بات مت کرنا. یعنی اگر سلف یا صالحین ہوتے تھے, سلف صالحین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اور صحابہ کے بعد والی جو جنریشن ہوتی ہے, تابعین, پھر تبع تابعین آتے ہیں, ان کے بعد والی جنریشن, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں. اگر ان میں سے یعنی جو گزر چکے ہیں, سلف صالحین جو نیک لوگوں میں سے گزر چکے ہیں, اگر وہ کسی کو رسول اللہ کی حدیث بھی بیان کرتے تھے نا, اگر کسی شخص نے بیچ میں سے بات کاٹ کے کسی اور کی بات یعنی شروع کر دی تو ناراض ہو جاتے تھے کہ میں اتنی اہم رسول اللہ کی بات بتا رہا ہوں اور تم معمولی سے انسان کی بات کر رہے ہو میرے سامنے, یعنی رسول اللہ کی بات کو توجہ نہیں دے رہے. تو یعنی وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے. تو رسول اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے. اگر رسول اللہ کی اطاعت کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی. آیت نمبر 6, یوما جس دن یبعثوہم اٹھائے گا انہیں, بعث یبعثو سے, یبعثو اٹھائے گا انہیں, اللہ جمیعاً سب کو. اچھا میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کرا ورڈ کو, یہ جو آیا تھا کبیتا ورڈ آیا تھا, کاف باتا یعنی ذلیل کرنا, لفظی معنی ہوتے ہیں زمین پر گرانا, یعنی دشمن کو ذلیل اور خوار کرنا یا دھکے مار کر باہر نکالنا یا ہلاک کرنا. ٹھیک ہے, یوما جس دن یبعثو اٹھائے گا ہم انہیں, اللہ جمیعاً سب کو, فینبئہم پھر وہ خبر دے گا انہیں, نبأ ینبئو سے پھر وہ بتائے گا انہیں, خبر دے گا انہیں, بما اس کی جو عملو ان سب نے عمل کیے, احصاہ گن رکھا ہے, احصا حساب کرنا, گننا, گھیر لینا, احصا آتا ہے شمار کرنے کے لیے, ریکارڈ کرنے کے لیے, ہا سوادیا, احصا فعل ماضی, یحسی فعل مضارع, احاسی فعل امر, آخر میں یا بھی آتا ہے اس کے. گن رکھا ہے اسے اللہ نے, وَنَسُوهُ جبکہ وہ بھول چکے ہیں, وہاں مطلب اور, نسو وہ بھول گئے, نسیا ینسا سے, نسو وہ بھول گئے ہو اسے, واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر, شہید گواہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھیں, پہلے کیا ہے, اللہ تعالیٰ عذاب مہین, اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کیا صفت آ رہی ہے؟ شہید. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی جس دن وہ اٹھائے گا, یعنی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو, اپنی ہی سوچی ہوئی چیزوں کو, اپنے ہی خیالات کو خود بھول جاتے ہیں. اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ آپ نے آج پہلا جملہ کیا بولا تھا, شاید میں بھی نہ بتا سکوں, میں نے شروعات پہلا جملہ ہے نا, یا آپ اپنے آپ سوچے اچھا آج میں نے دن کی شروعات کیا کری تھی, کس جملے سے کری تھی, یاد رہے گا؟ انسان کچھ ہی لمحوں کے اندر اندر اپنی کہی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے. اسی طرح اعمال جو پاسٹ میں کیے ہوئے ہوتے ہیں, ماضی میں کیے ہوئے ہوتے ہیں, گناہ کوتاہیاں, وہ بھی بھول جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے, اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا ریکارڈ کر رکھا ہے. تم تو بھول گئے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھ رکھا ہے. وہ کس لیے؟ ہمارے لیے, تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے یہ بات کب کہی. ریکارڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ ثبوت کے لیے, ثبوت کے لیے نا. اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ہر چیز جاننے والے ہیں. لیکن ہم یہ نہ کہیں قیامت کے دن اچھا میں نے ایسی بات کہی تھی, ہم اس کو نہ مانیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ ریکارڈ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہر چیز پر جو جو تم کر رہے ہو نا, اور جو جو تم بول رہے ہو, میں گواہ ہوں, شہید ہوں, میں گواہ ہوں. مقصد کیا ہے اس کا؟ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے, کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ, یعنی صغیرہ یعنی ایک ڈاٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا جو ہم کسی جگہ پر ڈالتے ہیں, ولا کبیرتن, اور نہ کوئی چھٹی ہوئی اس میں کوئی بڑی چیز.
تو یعنی نام اعمال میں نہ تو کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، یعنی ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ رہ گیا ہو، ہر گناہ ہمارے جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے نا۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، پھر وہ خبر دے گا اس کی جو انہوں نے عمل کی۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے نا یہ، کہ اٹھائے گا کیوں، اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ان کے اعمال ان کو بتانا کہ تمہاری کرتوتیں کیا تھی، تم نے کیا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عادت کیسے کرتا، تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تجھے پانی کیسے پلاتا، جبکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عادت نہیں کی، اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں، اسی طرح پینے کے بارے میں بھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمارے جو یہ اعمال ہے نا، جو کچھ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں اڑا دیے جائیں، بلکہ یہ جمع ہو رہے ہیں۔ انسان جو بھی کر رہا ہے، ہر چیز کیا ہے، پھر لکھی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھیں، علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، را یرا سے کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، علیم یعلمو سے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ما یکونو، نہیں ہوتی، کانا یکونو سے، من نجوا، کوئی سرگوشی، نجوا کو کہتے ہیں گفتگو کو، سرگوشی کو، یہ والا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپس میں جو کوئی بات کرتے ہیں، 2-3 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں ہوتی۔ ماں کا یہاں پر نہیں اس لیے کیا ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، نہیں ہوتی کوئی باتیں، کوئی سرگوشی، سلاسطن، 3 لوگوں کی، اللہ مگر ہوا وہ، رابعہم، چوتھا ہے ان کا، رابی مطلب چوتھا، کون ہے چوتھا، اللہ، چوتھا ہے ان کا، ولا، اور نہ ہی، خمسطن، 5، اللہ مگر ہوا وہ، سادسہم، چھٹا ہے ان کا، ولا، اور نہ ہی، ادنا، کم، من ذالکا، اس سے، ولا، اور نہ ہی، اکثرا، زیادہ، اللہ مگر ہوا وہ، معاہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما، جہاں کہیں بھی، کانو، وہ ہوں، ثم، پھر، ینبئہم، وہ بتائے گا انہیں، نبأ ینبئو سے، بما، وہ جو، عملون، سب نے عمل کیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ سرگوشیوں کی بات ہو رہی، 3 لوگ اگر آپس میں چھپ کے رازداری سے بات کر رہے ہوں تو یہ یاد رکھیں چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے۔ اگر 5 لوگ تنہائی میں رازداریوں میں بات کر رہے ہوں، گپ چپ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی غیبت کر رہے ہوں، دیکھو اس کے بارے میں، دیکھو ادھر، اچھا ادھر دیکھو، وہ دیکھو کیسے آ رہی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے نا، دیکھو اس کی ناک کیسی، اچھا دیکھو اس نے میرے سے نا ایسی باتیں کری، اور جب وہی شخص آ جاتا ہے ایک دم خاموشی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، 5 بھی اگر تم ہوتے ہو تو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ اب اس سے کم یا اس سے زیادہ، مطلب 3 تھے منیمم، اگر 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، اکیلا کوئی غلط بات کر رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کتنے بھی لوگ ہوں اس میں اللہ تعالیٰ ضرور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی ساری باتیں بتائے گا، ساری سرگوشیاں، اچھا تم 3 لوگ مل کر ایسی باتیں کر رہے تھے، تم 4 لوگ مل کر ایسی باتیں کر رہے تھے، دیکھ لو تم کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو قیامت کے دن سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کا عمل جو ہے وہ بتا دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے شروعات میں بھی علم سے شروعات ہوئی تھی، اور اس آیت کے اینڈ بھی علم سے ہو رہا ہے، یعنی علم ترا ان اللہ یعلم، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کو شروع بھی اپنے علم کے بیان سے کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ختم بھی اللہ کے علم کے بیان پر کیا، مطلب درمیان میں خدا کے ساتھ ہونا، یعنی جو بیان کیا تھا اس سے بھی، اور یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم سوچ رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور پھر ایک ایٹیکیٹس کی بھی بات آ جاتی ہے یہاں پر، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہیں تم صرف 3 آدمی ہو تو تیسروں کو چھوڑ کر 2 لوگ آپس میں باتیں نہ کرو،
اس سے اس کو رنج ہوگا. اگر کوئی یعنی اور اگر اور بھی لوگ موجود ہوں یعنی مجلس ہو پورا تو کوئی مذائقہ نہیں. یعنی مان لیں ہم آپس میں کلاس ہے, کلاس میں 3 ہی لوگ آئے ابھی, باقی ابھی آئے نہیں, اور تیسرے کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھے ہوئے 2 لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے, تو یہ بھی اسلامی ایٹیکیٹ کے خلاف ہے. یعنی تیسرے کو بھی شامل کرو اپنی باتوں میں اگر نارمل بات کر رہے ہو. ہاں, اور اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. الم ترا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, الذین, ان لوگوں کی طرف جو نوح, روکے گئے. نوح نہا ینہا سے بنائیں گے. نوح جو ہے یہ ماضی مجہول ہے, روکے گئے, منع کیے گئے. ان النجوا, سرگوشیوں سے, باتوں سے. ثم پھر یعودون, وہ لوٹتے ہیں یعنی دوبارہ کرتے ہیں, عادا یعودو سے, لما, اس کی طرف جو نوح وہ روکے گئے تھے, انہو, اس سے. وَيَتَنَاجَوْنَ, اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, آپس میں باتیں کرتے ہیں. یہی سیم لفظ آ رہا ہے آپس میں سرگوشیوں کرنے کے لیے, آپس میں باتیں کرنے کے لیے. یہ باب تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ایڈوانس گرامر پڑھ رہے تھے وہ یہ سمجھ جاتے ہیں, لیکن بیسک گرامر والے ابھی یہ والی بات نہیں سمجھیں گے. تو نون جیم واو سے ہے, تناجا فعل ماضی, یتناجا فعل مضارع, آخر میں یا آتا ہے اس کے. تو وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بالاسم, گناہ کی, والعدوان, اور زیادتی کی, ومعصیت الرسول, ومعصیہ, معصیہ کہتے ہیں نافرمانی کو, الرسول, رسول کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی کی. وَإِذَا, اور جب جاؤ کا, وہ آتے ہیں آپ کے پاس, جاء یجیء سے, جاؤ فعل ماضی ہے, مضارع میں معنی ہو رہے ہیں اذا کی وجہ سے. حیو کا, وہ سلام کرتے ہیں, حیو کا, وہ سلام کرتے ہیں آپ کو, حیو کہتے ہیں دعا دینے کو, سلام کرتے ہیں آپ کو, بما, اس کے ساتھ جو, لم نہیں, یحیی کا, سلام کیا آپ کو, یحیی, نہیں سلام کیا, کا, آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں حیو جو ہے ہاں یا سے بنا ہے, فعل ماضی حیا, فعل مضارع یحیی آتا ہے. اب یہاں پر یہ نا لم یحیی, یہ فعل مضارع ہے اور ماضی میں معنی ہو رہے لم کی وجہ سے. اور نہیں سلام کیا آپ کو, بھی, اس کے ساتھ, اللہ, اللہ نے, وَيَقُولُونَ, اور وہ سب کہتے ہیں, فی انفسہم, اپنی نفسوں سے, لولا, کیوں نہیں, یعذبون, عذاب دیتا ہمیں, عذبا یعذبو سے, کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں, اللہ, بما, اس وجہ سے, جو, نقولو, ہم کہتے ہیں, قالا یقولو سے, حسبہم, کافی ہے انہیں, جہنم, یصلونہا, وہ جلیں گے اس میں, صلا, یصلا سے, یصلونا, وہ جلیں گے اس میں, فبیسا, تو کتنی بری ہے وہ, المصیر, لوٹنے کی جگہ. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو روکے گئے تھے. مدینہ کے اندر جو یہود اور منافق تھے وہ بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے, باتیں کرتے. مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی آنے والے لشکر یا مسلمانوں پر حملہ وغیرہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, چھپ کے کان میں باتیں کر کے مسلمانوں پر ہنستے تھے, ان کو روک دیا. تو یہاں پر خاص طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ اور سرگوشی تو بہت ہی لوگ کرتے ہیں, اس کی بھی بات ہو رہی ہے گناہ اور سرگوشی کی. لیکن یہ باتیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم فلاں بات مانیں گے یا نہیں, یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. یعنی وہ یہودی اور منافق کہتے تھے نا کہ ہم جو ہے یہ بات مانیں گے اور ہم یہ باتیں نہیں مانیں گے. تو یہ سب باتیں وہ کیا کرتے تھے, کانا پھوسی کرتے تھے. تو کانا پھوسی سے یہودیوں کو روک دیا گیا, اس لیے کہ ان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب صلح یا صفائی ہوتی تو یہ لوگ یہ حرکت کرنے لگتے. جہاں کسی مسلمان کو دیکھا, یعنی ایک اور روایت میں آتا ہے, جہاں کسی مسلمان کو دیکھا, جہاں سے کوئی ان کے پاس سے ادھر ادھر ہوا, یعنی ان کے پاس آیا تو وہ ادھر ادھر جمع ہو جاتے تھے اور چھپ کے اشاروں کناروں میں کانا پھوسی کرنی شروع کر دیتے. اکیلے مسلمان کو ڈر لگنے لگتا تھا کہ شاید یہ میرے لیے سازشیں کر رہے ہیں, شاید یہ مسلمانوں کے لیے سازشیں کر رہے ہیں. تو یہ روکا گیا. تو جب یہ شکایتیں ان کی عام ہو گئیں تو رسول اللہ نے یہودیوں کو یہ اس حرکت سے منع کیا, لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کام کرنا شروع کیا. ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ ہم لوگ باری باری رسول اللہ کی خدمت میں رات کو حاضر ہوتے کہ اگر کوئی کام کاج ہو تو کریں. ایک رات کو باری والے آ گئے اور کچھ اور لوگ بھی بے نیت ثواب کے آ گئے.
چونکہ لوگ زیادہ جمع ہو گئے تھے تو ہم ٹولیاں ٹولیاں بن کر ادھر ادھر بیٹھ گئے اور ہر جماعت آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا یہ سرگوشیاں کیا ہو رہی ہیں، کیا تمہیں اس سے روکا نہیں گیا؟ ہم نے کہا کہ رسول اللہ ہماری توبہ ہے، ہم تو مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کیونکہ اس سے کھٹکا لگا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تمہیں اس سے بھی خوفزدہ کی چیز بتاؤں گا، تو پوشیدہ شرک ہے، یعنی چھپا ہوا شرک۔ اس طرح کہ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے کو دکھانے کے لیے کوئی دینی کام کرے، یعنی ریاکاری کرے، اور یعنی یہ جو ہے مطلب کوئی ایک شخص جو ہے کوئی کام کرے اور صرف کسی کو دکھانے کے لیے کرے، تو یہ بھی کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یعنی رسول اللہ، یعنی یہ حدیث کیوں بتائی گئی کہ جو چھپ کے یعنی الگ الگ ٹولیاں بنا کر جو باتیں کر رہے تھے، تو رسول اللہ کیا کر رہے کہ اس طرح کی باتیں مت کرو، اس طرح کی ٹولیاں بنا کر چھپ کے باتیں مت کرو، اس سے یہ روکا گیا۔ پھر یہاں پر سلام کرنے کی بات آئی کہ سلام کرنے سے روکا گیا۔ یہود خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا مطلب تھا نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو۔ یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی، اور پھر کہتے تھے ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی اور اتنی بری حرکت کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آتا عذاب ہمارے اوپر؟ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے اوپر تو عذاب آنا چاہیے تھا۔ اس طرح کی باتیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، تمہاری اس باتوں کے لیے تو تمہارے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ تو سلام جو ہے یہ اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے، یعنی ایک خاص پہچان ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے۔ مسلمان کی گفتگو کی شروعات، باتوں کی شروعات سلام سے ہی ہونی چاہیے۔ سلام میں پہل کرنے والا افضل بھی ہوتا ہے۔ تو آپ جس کو نہ جانتے ہوں، جس کو جانتے ہوں، سب کو سلام کرنے کو کہا گیا، اس سے کیا ہوتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جیسا سلام کیا جاتا ہے ویسا، یعنی السلام علیکم کہا 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہا 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں۔ اس طرح نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں کنجوسی نہیں کرنے چاہیے، کنجوسی کرنے والا یعنی اس کو روکا گیا ہے سلام سے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اس طرح کا سلام کرتے تھے اور ہنستے تھے کہ دیکھو ہمارے اوپر تو عذاب بھی نہیں آ رہا، ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایک اور حدیث آتی ہے حضرت عائشہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم یا ابا القاسم، یعنی حضرت عائشہ سے رکا نہیں گیا اور فرمایا وعلیکم السلام۔ سام کے معنی ہوتا ہے موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ برے الفاظ اور سخت کلامی کو ناپسند فرماتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں، انہوں نے آپ کو السلام نہیں کہا بلکہ السامو کہا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا وعلیکم، یعنی اسی کا بیان یہاں ہو رہا ہے، یعنی صرف کیا کہا، وعلیکم، یعنی تم پر بھی، یعنی تم جیسا جواب دو گے یعنی تم پر بھی ویسے ہی۔ تو پھر دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ نے ان کے جواب میں فرمایا تھا وعلیکم اور وعلیکم والزامو واللعنتو، اور آپ نے حضرت صدیقہ کو روکتے ہوئے فرمایا کہ ہماری دعا ان کے حق میں مقبول ہے، یعنی تم اس طرح کی باتیں مت کرو، صرف وعلیکم کہو۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، تمہارے اس باتوں کی وجہ سے تمہارے لیے تو کیا ہے، جہنم ہی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تناجیتم، تم آپس میں سرگوشیاں کرو یا آپس میں تم باتیں کرو، سیکریٹ کونسلز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ کون سی کونسل؟ سیکریٹ، یعنی تناجا، نون جیم واؤ، تناجا آخر میں یا آتا ہے الف مقصورہ کے ساتھ، فعل مضارع یتناجا اور فعل امر تناجا۔ جب تم آپس میں سرگوشیاں باتیں کرو، فلا تو نہیں، تتناجو، تم سرگوشیاں کرو، بالاسمی، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور نافرمانی کے رسول کی، وتناجو، اور تم سرگوشیاں کرو، باتیں کرو، بالبر، نیکی کی، والتقوی، اور تقوی کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اتقا یتقی سے، ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، حشرہ یا حشرو سے، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی آپس میں اگر باتیں کرو تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
کہ جب تم آپس میں باتیں کرو تو گناہ کی باتیں مت کرو، زیادتی کی باتیں مت کرو، رسول اللہ کی نافرمانی کی باتیں مت کرو، بلکہ تقوی کی بات کرو، نیکی کی بات کرو، اور برری، نیکی کی، تقوی کی، اور بات کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی اب یہاں پر بتا دی ہماری باتیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، یعنی ہماری باتیں گناہ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں نا کہ آپس میں غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، گناہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیتے ہیں۔ نیکی اور تقوی کی باتیں تو بہت کم کرتے ہیں، پالیٹکس کا ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، حالانکہ ہونے والا کچھ نہیں ہے اس سے، ہے نا، اور کرتے ہم کچھ نہیں ہے، بس ہم ڈسکشن، باتیں باتیں، بس سارا دن ایسے برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کی جو سرگوشی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہوگی اس کے بارے میں کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، رسالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلائے گا، اور اس قدر قریب کہ وہ اپنا بازو اس کے ہاتھ پر رکھ دے گا، اور لوگوں سے اس پردے میں یعنی لوگوں سے اسے پردے میں کر لے گا، یعنی لوگوں سے دور کر دے گا اور اپنے قریب کر لے گا، اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا، اور پوچھے گا، یاد ہے فلاں گناہ جو تم نے کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا؟ وہ اقرار کرتا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا، اور دل دھڑک رہا ہوگا کہ اب تو میں ہلاک ہوا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھ دنیا میں تو میں نے تیری پردہ پوشی کی، اور آج بھی میں نے تجھے بخش دیا۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا نام اعمال دیا جائے گا، لیکن کافر اور منافقین کے بارے میں تو گواہ پکار کر کہہ دیں گے، یعنی خود ہی پکار کر کہہ دیں گے کہ یہ خدا پر جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، خبردار ہو جاؤ، ان ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی یہاں پر یہ سرگوشی مومن کرتا ہے، کیسی کرتا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سرگوشی کریں گے مومن سے تو کیسی کریں گے؟ تو نیکی اور تقوی پر ہوگی تبھی ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر وہ اقرار کرتا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ مومن سچا ہوتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، یہاں وہ سچ بولتا ہے، وہاں پر بھی وہ سچ بولے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات اس کی پسند آئے گی، اور اسی بات سے وہ کیا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ انما بے شک نجوا سرگوشی من الشیطان، شیطان کی طرف سے۔ باتیں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ شیطان کی طرف سے۔ لیحزنو کا، سوری، لیحزنا، تاکہ وہ غمگین کرے، حزینہ یحزنو سے بنا ہے، اور یہ یحزنو تھا نون پر کس کی وجہ سے زبر ہے؟ لام کی وجہ سے، تاکہ وہ غمگین کرے، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، ولیسا، اور نہیں ہے وہ، بدارہم، نقصان دینے والا، ضرر پہنچانے والا، نقصان دینے والا، شیئن، کچھ بھی، الا مگر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، تو چاہیے کہ بھروسہ کریں۔ توکلا یتوکلو سے بنا ہے، لام کی وجہ سے آخر میں بھی، آخر والے لام پر بھی جزم ہے، اور لام زیر لی آگے ملانے کے لیے، اصل میں کیا ہے؟ جزم۔ تو چاہیے کہ وہ توکل کریں، بھروسہ کریں، المؤمنین، مومن۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے، یعنی باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، تاکہ شیطان غمگین کر دے ایمان والوں کو، لیکن وہ نقصان نہیں دے سکتا ایمان والوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچتا ہے، ایمان والا بچتا ہے، اور وہ گناہ کی باتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نقصان دینے والا نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے، کس کو؟ مومن کو۔ یعنی جو گناہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ کیا، اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، یا منافقین جو باتیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے مسلمانوں کو دیکھ کر، اس سے کیا ہوتا تھا؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی تاکہ وہ بدگمان ہو۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا تھا، شیطان ان منافق وغیرہ سے یہ کام اس لیے کراتا تھا کہ مومنوں کو غم ہو اور رنج ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ تو شیطان کوئی انہیں ضرر پہنچا سکتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسی حرکت معلوم ہو تو کہنا چاہیے اعوذ باللہ، یعنی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو کیا کہا ہے؟ اگر کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان اس سے کرا رہا ہے، تو فوراً کیا کرو؟ اعوذ باللہ پڑھ لو۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کانا پھوسی کی طرف، ایسی کانا پھوسی جو کسی مسلمان کو ناگوار گزرے۔ حدیث میں بھی منع ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہوں
تو دو کو مل کر کان میں باتیں مت کرو، یعنی تیسرے کو اس سے تکلیف ہوگی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا۔ تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ مسلمان کو کیا ہو، تکلیف ہو۔ جب دو آپس میں چھپ کے بات کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی کی بات کر رہے ہو، تیسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب قیلا کہا جائے، قالا یقول قل سے قیلا کہا جائے، لکم تم سے، تفسحو کشادگی کرو، تفسحو فا سین ہا، فصیح جگہ، کشادگی پھیل جانا یعنی جگہ دینا، تو کشادگی کرو، فی المجالس مجلسوں میں، فافسحو تو کشادگی کیا کرو، فا مطلب تو، افسحو یعنی جگہ دیا کرو، کشادگی کیا کرو۔ یفسحی کشادگی کرے گا، یہ فعل مضارع ہے، اللہ اللہ لکم تمہارے لیے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے، اچھا یہ ففسحی جو ہے، فا سین ہاں فصاحہ یفسحو افصاحہ سے بنائیں، اور وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے، انشزو اٹھ جاؤ، نشزہ ینشزو سے، انشزو اٹھ جاؤ، یہ جو ہے کھڑے ہونا یعنی بیٹھا ہوا انسان اس سے کھڑے ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اٹھ جاؤ، فنشزو تو اٹھ جایا کرو، یرفع بلند کرتا ہے، رفع یرفعو سے بنا ہے، بلند کرتا ہے، فعل مضارع فعل امر کے حکم میں آ رہا ہے، یہ جزم جو آ رہا ہے یہ فعل مضارع پر، بلند کرتا ہے اللہ اللہ، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور وہ لوگ جو اوتو دیے گئے، العلم علم، درجات درجات ہیں، واللہ اور اللہ بما اس کے ساتھ جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے مجلس میں کشادگی کرو تو کشادگی کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ منافقین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو ایک گروپ کی شکل میں بیٹھ جاتے اور آپس میں جڑ کر بیٹھتے، کیونکہ انہیں اشارے وغیرہ کرنے ہوتے تھے نا، مذاق اڑانا ہوتا تھا، اگر کوئی باہر سے آتا تو ہلتے بھی نہیں تھے، جگہ بھی نہیں دیتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اور کسی کو مطلب اس طرح بیٹھتے تھے، کسی کو بیچ میں اپنے بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر فرمایا کہ مجلس کے دائرے کو فصیح کر لو، یعنی بلا وجہ کسی دوسرے کے بیچ میں گھس کر بیٹھنا بھی درست نہیں، لیکن اگر کوئی باہر سے آیا اس کو جگہ بھی دینی چاہیے، کسی کو جگہ نہ دینا بھی درست نہیں ہے۔ اس کے یعنی اس کے کردار سے، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے، جو شخص کسی دوسرے کے لیے اپنا سینہ کشادہ رکھتا ہے، اپنا سینہ کھول کر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دوسروں کا سینہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اگر ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے جگہ بناتا ہے۔ تو اس موقع سے یعنی یہاں پر منافقین جو حرکت کرتے تھے اس حرکت سے روکا گیا ہے۔ تفسحو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یفسح اللہ لکم، یعنی اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اگر تم دوسروں کو جگہ دو گے اللہ تمہیں جگہ دے گا، آخرت میں بھی فراخی کرے گا، رزق میں بھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی، قبر میں بھی، جہاں جہاں انسان چاہتا ہے نا کہ اس کو جگہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا، اس کو جگہ مل جائے گی، کیونکہ ہر وقت ہم دوسروں کو جگہ دینے والے تھے، ہم دوسروں کی فکر کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ جہاں ہمیں ضرورت ہے وہاں ہماری مدد کریں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلط جگہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ وہاں سے لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتا ہے، تو ایسے میں جب کہا جائے تو اٹھ جاؤ، یعنی یہاں مت بیٹھو، راستے میں مت بیٹھو، تو ناراض ہو کر برا نہیں ماننا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے اٹھا دیا دیکھو، ہے نا، یا کوئی کسی اور کے لیے کوئی جگہ ریزرو ہے تو اس کی جگہ پر اسی کو بیٹھنے دیں، کسی اور کی جگہ پر نہ بیٹھیں اسی باتوں میں، یعنی اس سے کیا ہے، اس سے دل جڑے رہتے ہیں آپس میں، بدگمانیاں فساد یہ نہیں پھیلتے، اور فرمایا انسان کو ان کی باتوں سے عزت میں، یعنی ان سب باتوں سے عزت میں اس کے کمی نہیں ہوتی، کسی کو تھوڑا آگے کر دیا، کسی کو تھوڑا پیچھے کر دیا، بدل دیا، تو اس میں عزت میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے نا، اور اسی طرح مجلس کے ایٹیکیٹس آتے ہیں، جیسے مجلس میں ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، میٹنگز جب ہم ہوں مجلس میں ہوں تو کیسے ہمیں کام لینا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ
مجلس میں کسی کا خاص نام لے کر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مجلس شروع ہو جائے تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں جگہ ملے فوراً آ کر بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کلاس شروع ہو گئی اور آئیں اور سلام کر کے ٹیچر کو بھی ڈسٹریکٹ کر دیا، اسٹوڈینٹس کو بھی ڈسٹریکٹ کر دیا۔ بلکہ جب کلاس شروع ہو جائے آئیں فوراً اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، پھر سلام نہ کریں، کسی کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اور اسی طرح اہل مجلس جب یہ دیکھیں کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے تو وہ جگہ کو وسیع کر لیں، یعنی مل مل کر بیٹھ جائیں، چھوٹے بڑوں کو ترجیح دیں۔ اگر کسی شخص کو مجبوری میں باہر جانا پڑ رہا ہے، جیسے کہ وضو کرنے کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے یا کسی اور ریزن سے، تو اس کی جگہ پر فوراً آ کر نہ بیٹھے، کہ وہ آئے اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ اور جب مجلس ختم ہونے کا حکم ہو تو مجلس کو خالی کر دیں، فوراً خالی کر دیں، یعنی کہ ہنگامہ مچائیں، شور مچائیں، اور اسی طرح جو ہے لیٹ کر دیں، ڈیلے کر دیں۔ اس طرح کی بھی یہ بھی حرکتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ کوئی بڑا آدمی آتا ہے یا کوئی ٹیچر آتا ہے، اس کو دیکھ کے سب کھڑے ہو جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک جگہ جیسے کہ، اور رسول اللہ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کوئی رسول اللہ کو دیکھ کر کھڑا ہو، تو صحابہ کرام نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو کہا تھا، جو کہ بنو قریظہ کے حاکم بنائے گئے تھے، کہ جب انہیں آتا ہوا دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بطور تعظیم تھا، جبکہ یہ بطور تعظیم نہیں، صرف اس لیے تھا کہ ان کے احکام کو بخوبی جاری کیا جائے، یعنی کیونکہ اس وقت یہودی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے حضرت سعد کی بات مانیں گے، تو حضرت سعد کو فیصلہ کرانا تھا، اور ان کے تیر لگا ہوا تھا، گدھے پر سوار کر کے وہ لائے گئے تھے فیصلہ سنانے کے لیے۔ رسول اللہ کو ان کا فیصلہ بہت پسند آیا تھا، تو تب رسول اللہ نے کہا تھا کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن سنن کی حدیث میں ہے، صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ سے زیادہ محبوب اور باعزت کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر وہ بھی کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ اسے مکروہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہر کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے تو آ کر اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، اور باقی مجلس کے احکام ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔